رسالات حیدر 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 خاندان عظمت حضرت ابو طالب بلند تر صلوات درازی عمر کے لیے بڑی عمر جلائے باوازے بلندر سلوات سید قوم نقوی صاحب اس کا روح مبارک ادھر ہے اس کے جنت میں درجات بلندی کے لیے اس کے آبا اجداد دوست احباب رشتہ دار مومنین مومنات ان کے درجات بلندی کے لیے باوازے بلندر سلوات فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور سید علی اوسط زیدی ابن سید مرتضی حسین زیدی، سیدہ نگہت زیدی بنت سید اعجاز حسین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد
हाजात की बराबरी ख़ास तौर पर बिरादरम जनाब नाज़िश रज़ा साहब की वालदा और उनकी अहलिया की शिफा सेहत के लिए आप सबकी हाजात की बराबरी के लिए बुलंद तर सलवात। एक और बुलंद सलवात नबी के सूरह मुबारक अल फज्र की आखिरी आयत, अल्लाह अपने इस कलाम में इंसान अकमल को याद कर रहा है। इंसान अकमल, दूसरी तीसरी मजलिस में तो तुम साउंड सही कर ही लोगे, मैं आज ज़िबा हो जाऊंगा। इसका जो नाज़ी भाई इनसे कहिए जो ये वाला साउंड है ना, इसको मेरी तरफ करेंगे, इसको मेरी तरफ करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। एक और बुलंद और बेहतर सलावत। सूरह मुबारक अल फज्र और ये इसका आखिरी सूरह का आखिरी हिस्सा, आखिरी आयत। बात इंसान अकमल की हो रही है, बात ऐसी शख्सियत से हो रही है और अल्लाह डायरेक्ट बात कर रहा है। यानी ऐसा कोई वजूद है कि जिसके और अल्लाह के दरमियान कोई फरिश्ता फासला नहीं है। अल्लाह जिससे बराह रास्त बात करता हो। तो अब बहरहाल ये संगीन बहस है, इसमें मौलाइयों के तो जहन में और दिल में उतर जाती है, मगर क्या करें कि हम माइक पर बात कर रहे हैं, लिहाजा बहुत सारे लोगों से क्योंकि हजम नहीं होती बात, तो फिर वो अपनी कमजोरी को हमारे ऊपर डालते हैं कि साहब ये कहाँ से ले आए, ये क्यों ले आए। पिछले दिनों एक जगह मजलिस पढ़ी तो एक साहब कहने लगे जी आपने ये बात नहीं की, कौन सी किताब में है। तो मैंने कहा आप सिर्फ 10 किताबों के नाम बता दें जो आपने पढ़ी हैं। तो ये कौन सी किताब में है तो वो बात करे जिसके पास कम से कम 10,000 किताबों का जखीरा हो। जी, तो ये तो आलम है हमारे यहाँ, यानी 5-10 किताबें भी नहीं पढ़ी होती हैं, वो फिर पूछता है हमसे कौन सी किताब में। नहीं, हमें तो खुशी होगी, हम तो बताएंगे, हमें बताना भी चाहिए, मगर जहां हमें बताना चाहिए वहां पूछने वाले को भी तो अपनी हैसियत जाननी चाहिए ना। तो कितनी किससे पूछ रहा है? अच्छा, मैंने उन्हें किताब का नाम बता भी दिया। और अबरार भाई कुछ आपसे चीजें सीखता हूं, नाम भी ऐसा फर्जी बताया जिस किताब का नाम ही नहीं, किताब ही नहीं है, और कह ले हाँ वो किताब। तो ये तो हालत है। मैंने कहा भाई मैंने ऐसे ही आपको जानने के लिए एक नाम बना दिया, आपको ये बताने के लिए कि जो है वो किताबें पढ़ो। अगर आपने 10 किताबें भी मक्तल की पढ़ ली होती हैं, अगर मक्तल तो बहुत ज्यादा बात है, अगर सीरत की, फजाइल की, मनाकिब की, अजमतों की 10 किताबें पढ़ ली होती तो एक मिजाज बन जाता और मिजाज के मुताबिक पता चल जाता कि ये बात हो भी सकती है या नहीं, जिसे उस्लूब शनासी कहा जाता है। यानी खुद मफहूम बताएगा कि ये मफहूम जाली है या ये मफहूम जो है हकीकी है और सच्चा है। तो बहरहाल मगर दौर बहुत अजीब सा होता जा रहा है, तो कुछ संगीन बातें मेंबर से करने का दिल भी करता है, और फिर क्या करें कि हम माइक पर बात कर रहे होते हैं, और ये माशाल्लाह मुखबिरीन भी हमारे साथ होते हैं जो रिकॉर्डिंग बनाकर फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं, और फिर ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग मजलिसों के मौज़ूआत पे तबसरे कर रहे होते हैं। कल एक साहब ने तबसरा किया कि
शिया हजरात को थर के किसी सहरा में 10 दिन के लिए भेज दो और जी और पानी बंद कर दो। ये ठंडी ठंडी सबीलें और महंगे महंगे खाने खाकर प्यासों और भूखों और करबला के असीरों को याद करते हैं, और इन्हें वहाँ भेज दो ताकि, तो किसी ने जवाब भी बड़ा अच्छा दिया कि फिर एक यजीदी लश्कर भी चाहिए वहाँ, और उसके लिए आप आ जाइए। सलवात पढ़ ले। तो मेरे मोहतरम सुनने वालों, गला भी बहुत, आपको पता है कि क्या आज 11 मुहर्रम की ये मजलिस कैसी कैफियत होती है, आपकी तवज्जुहात, आपकी शिरकत मुझे आमादा कर रही है कि मैं कोई बात जरूर करूं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए साहिब नफ्स मुतमइन्ना, बात डायरेक्ट हो रही है और साहिब नफ्स मुतमइन्ना से बात हो रही है। साहिब नफ्स मुतमइन्ना को अगर मैं इरफानी जबान में साहिब नफ्स मुतमइन्ना को नाम मैं अगर उसको याद करूं और उनको सोचूं कि उनका नाम क्या हो साहिब नफ्स मुतमइन्ना का, तो उसे इंसान अकमल कहते हैं। इंसान की 4 किस्में हैं, इंसान नुमा, इंसान कामिल, इंसान अकमल। इंसान नुमा वो होता है जो इंसान नजर आता है, हकीकत में जानवर होता है, चलते फिरते जानवर, इंसानी शक्ल के जानवर। अच्छा, मैं कह दूं तो शायद किसी को बुरा लग जाए, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है, बल हुम अज़ल उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये जानवर हैं और जानवरों से पस्तर हैं। फिर जो महशर के अंदर लोग आएंगे तो मासूम फरमाते हैं, बाज़ुहुम अला सूरतिल खनाज़ीर बाज़ुहुम अला सूरतिल क़िरदा, बाज़ बंदरों की शक्ल में होंगे, बाज़ सूअरों की शक्ल में होंगे, मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में। जो दुनिया में इंसान थे वो मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में महशर में लाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शक्ल उसकी इंसानों जैसी है मगर हकीकत में वो जानवर है। तो जो हकीकत में कुछ और हो, जाहिर में कुछ और हो, जिसका बातिन कुछ और हो, जिसका जाहिर कुछ और हो, तो उसे फिर कहा जाएगा इंसान नुमा। जी, पुराने जमींदार भी बैठे हुए हैं और अभी भी जिनकी जमीनें होंगी और काश्त और फसल से जिनका ताल्लुक होगा, जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल बचाने के लिए जमीन में एक लकड़ी पर कमीज चढ़ाकर उसे गाड़ दिया जाता है। तो जानवर समझते हैं कि इंसान खड़ा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बाज़ औक़ात इंसान नुमा लोगों को पहचानने के लिए भी इंसान होना जरूरी है, वरना खुद उन्हीं जैसा नहीं पहचान पाएगा। तो एक किस्म है इंसान नुमा की, और ये माशरे के अंदर बहुत ज्यादा है। हम तो मजलिस ही इसलिए करते हैं कि हम इंसान कामिल से और इंसान अकमल से जुड़ जाएं। इस मजलिस का एक रोशन, एक बच्चा पूछने लगा, एक जवान पूछने लगा, जी नतीजा बताइए, मजलिस का नतीजा क्या है, हासिल क्या है? तो मैंने कहा जी नतीजा और हासिल बहुत रोशन है। अगर मैं 2 घंटे तक सराइकी बोलने वालों के साथ रहूं तो फिर कम से कम आधे घंटे तक मेरा लहजा भी सराइकी हो जाएगा। ऐसा ही है, अगर किसी खुशबू की जगह पर रहकर आऊं तो 2-3 घंटे तक मेरे अंदर से खुशबू आएगी। किसी बदबू की जगह पर रहकर आऊं तो 4-6 घंटे तक मेरे अंदर से बदबू आती रहेगी। ऐसा ही है, जब रोजाना हुसैन हुसैन होगा, सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हम हर कुछ मुद्दत के बाद इमाम हुसैन से जुड़ जाएंगे तो क्या हमारे अंदर से करबला की खुशबू नहीं आएगी? माइक दीजिएगा। माहौल का किरदार पे छाने न दिया, रंग माहौल का किरदार पे छाने न दिया, नूर ने खींच लिया, नार में जाने न दिया। नूर ने खींच लिया, नार में जाने न दिया। और वो टूटा हुआ शीशा था जिसे सरवर ने, और वो टूटा हुआ
शीशा था जिसे सरवर ने ऐसा जोड़ा कि कोई बाल भी आने लगा। बराए खुशनुदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। इन मजलिसों का एक नतीजा यह है कि इंसान कामिल और इंसान अकमल से जुड़ने से कम नतीजा यह है कि खुद इंसान रह पाएंगे। तो एक तो इंसान नुमा है, और फिर इंसान नुमा के बाद जो कैफियत बेहतर होगी तो वो है इंसान, वाकई इंसान। और इंसान होने के बाद अब एक और मंजिल है जिसे इंसान कामिल कहते हैं, यानी और अच्छा इंसान। और फिर उसके बाद एक आखिरी मंजिल है जिसके बाद अल्लाह है, एक कमाल की मंजिल है जिसके बाद फिर वजूद अगर है तो वो अल्लाह का है। यानी अल्लाह और बंदों के दरमियान जो बंदा वास्ता फैज है वो फिर इंसान अकमल कहलाता है। यानी इंसान नुमा तो ऐसा हुआ जैसे मैंने अर्ज किया। इंसान किसे कहते हैं, मैं इन बच्चों जवानों के लिए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अबरार भाई एक अरसे से मजलिस में अक्सरियत जवानों की है, और जो बुजुर्ग आ रहे हैं वो भी मोहब्बत अली में जवान है, तो बात तो जवानों से हो रही है। तो इंसान की कम से कम तारीफ यह है कि इंसान जिसका नफ्से लवामा जिंदा हो, जिसका मलामत करने वाला शासा मलामत करने वाला नफ्स जिसका जिंदा हो, जिसको अच्छाइयों पर अंदर से शाबाश की आवाज आती हो, जिसे बुराइयों पर अंदर से मजम्मत की आवाज आती हो, खुद एक आवाज अंदर से आए कि तुमने बुरा काम किया है, खुद अंदर से एक आवाज आए कि तुमने अच्छा काम किया है, जिसकी अभी ये कैफियत बाकी है वो समझे इंसान है। और जिसकी ये कैफियत ही नहीं है, बुराई बुराई नहीं है, अच्छाई अच्छाई नहीं है, तो वो चलती फिरती एक लाश है जिससे अली मुर्दा कहते हैं। अब वो जो इंसान है उसके अब बेहतरी का सफर, मुसलसल बेहतरी का सफर। अलबत्ता वो जो इंसान अकमल है ना, जिसके बाद सबसे बड़ा वजूद अल्लाह का वजूद है, वो इंसान अकमल भी मुसलसल अपनी बेहतरी में मसरूफ रहता है, मगर वो मसला उसका और अल्लाह का है। मुझे उसे बेहतर बनाने का दर्द नहीं लेना चाहिए, मुझे उसे सवाब पहुंचाने के लिए फातिहा नहीं पढ़ने की जरूरत, मुझे उसके इसाले सवाब की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब उसके और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं है। अल्लाह डायरेक्ट जिससे बात करता है, वो जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करता हो तो वो जाने और अल्लाह जाने। लिहाजा अल्लाह की हद नहीं है और मुस्तफा मुर्तजा और आले नबी की हद का हमें पता नहीं है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले उसे हमारे फातिहाओं की और हमारी इसाले सवाब की जरूरत नहीं है। हम उसकी हदों को नहीं जानते, और हम उसकी हदों को इसलिए नहीं जानते कि हमारी हद नहीं है कि हम जाने, हमारी वो जगह नहीं है जो हम जाने। भाई मैं हूं, जब जिब्रील भी रुक जाता हो और ये कहकर रुक जाते हो कि लो दनो तो अनवुलतन, अगर एक कदम भी आगे हुआ तो ला तहरिक तो जल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह हादा मौक़िफ़ी अल्लज़ी वदानी अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये मेरी जगह है जहां अल्लाह ने मेरे लिए करार दिया है, तो मैं अपनी जगह को जानता हूं कि इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। जो अपनी हदों को पहचानता हो ना, फिर उसे उम्मत अलैहिस्सलाम बोलती है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है अपनी हद शनासी,
حد شناسی ایک بہت بڑا ہنر ہے. ہر شخص کی کوئی حد ہے جو اسے پتا ہے کہ میری حد کیا ہے. البتہ کسی اور کو بھی بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ ان کی حد کیا ہے. میرے مولا علی نے نسخہ دیا ہے کہ بول کر دیکھو, بات کر کے دیکھو, یہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہاں بولا, وہاں پتا چلا کہ اس کی حد کیا ہے. تو عزیزو, وہ جو انسان ہے وہ اب بہتری کے سفر میں ہے, اور پھر وہ انسان کامل کے دائرے میں قدم رکھتا ہے. بڑے بڑے نام ہیں جو انسان کامل کہلائیں گے, مگر 14 ہیں جو انسان اکمل کہلائیں گے. وہ جو انسان کامل کہلائیں گے ان میں ایک نام سلمان فارسی کا ہے, ان میں ایک نام مالک اشتر کا ہے, ان میں ایک نام حضرت ابو ذر غفاری کا ہے, ان میں حذیفہ یمان بھی ہیں, ان میں میثم تمار بھی ہیں, ان میں کربلا کے 72 شہداء بھی ہیں. یہ سب انسان کامل کا عنوان رکھنے والی شخصیات ہیں. لیکن ان سے اونچا جو انسان ہے جس کے بعد پھر کوئی اور نہیں ہے, وہ 14 ہے. اللہ 14 کا انتخاب ان میں سے کرتا ہے جنہیں انسان کامل کہا جاتا ہے. میں تھوڑا سا اپنی بات کو مضبوط بناؤں, یعنی اللہ 14 کا انتخاب یا 12 امام کا انتخاب, 14 معصومین کا انتخاب اللہ ان ہستیوں میں سے کرتا ہے جو انسان کامل ہے. یہ کون ہے؟ انسان اکمل. افعل, افعل تفضیل, ان سے اونچا صیغہ ہی نہیں ہے عربی میں. ان کا نام دینے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے. ام اللسان زبان ہے عربی, زبانوں کی ماں. ام اللسان, ام اللسان زبان, ایک ایسی زبان جو ساری زبانوں کی ماں ہے. اس کے پاس بھی لفظ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کیا بولا جائے, علی کے بعد کیا بولا جائے, اس لیے کہ علی کے بعد کوئی ہے ہی نہیں, نبی کے بعد کوئی وجود ہی نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ اللہ کا وجود ہے. تو وہ جو انسان اکمل ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے انسان کامل میں سے. جی, انسان کامل میں سے ان کا انتخاب ہوتا ہے. دلیل دے رہا ہوں, سورہ مبارکہ سجدہ, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. جی, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا بھی آیت ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ, ہم نے انہیں امام بنایا ہے, یہ بھی آیت ہے. اور یہ بھی آیت ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ علیحدہ آیت ہے, وَجَعَلْنَاهُمْ علیحدہ آیت ہے. عربی گرامر میں من بعضیہ, یعنی من کے ساتھ منہم اور من کے بغیر ہم. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا, منہم والی میں لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یہ سورہ سجدہ ہے. اور جس میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, یہ آیت علیحدہ ہے. تو جہاں منہم کے ساتھ آیت ہے نا, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, اس کا ترجمہ سنیں, اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 جیسے زیادہ ہے, تعداد 14 سے زیادہ ہے, مگر ان میں سے 14 وہ ہیں جو ان سے بھی افضل ہے. یعنی اللہ جن میں سے 14 کو بنا رہا ہے. بھائی بہت دیر لگ سکتی ہے مجھے اس مطلب کو روشن کرنے کے لیے ان بچوں جوانوں پر, مگر میں نتیجہ خیز جملہ دے رہا ہوں. اللہ جن میں سے 14 کو بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. نبی کے دین کا حرف دوام ہے عباس. نبی کے دین کا حرف دوام ہے عباس. کلام ہی نہیں, حسن کلام ہے عباس. کلام ہی نہیں, حسن کلام ہے عباس. حسین کی نہیں, اسلام کی حفاظت کی. حسین کی نہیں, اسلام کی حفاظت کی. اس لیے تو علیہ السلام ہے عباس. برائے خوشنودیے باب الحوائج مولا عباس, بلند تر صلوات.
عباس کم نہیں تھا قمر. مقام حضرت استاد قمر جلالی، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب جو انسان کے بعد انسان کامل، اور انسان کامل سے اونچا وجود ہے انسان اکمل کا. یہ فرشتہ درمیان میں تو تہذیب کا، ادب کا، احترام کا تقاضا تھا. ادب احترام کا، پروٹوکول، احترام اور اہتمام کا تقاضا تھا کہ کوئی آئے اور کوئی لے کر جائے اور کوئی لے کر آئے، ورنہ کسی کے لے آنے اور چھوڑ جانے کے یہ محتاج نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والے لوگ. یہ تہذیب کا تقاضا تھا. سرکار معراج پر تو 120 مرتبہ گئے. یہ قرآن میں جس معراج کا تذکرہ ہے یہ آفیشل سفر تھا. میں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ سرکاری سفر تھا، ورنہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب دل کرتا تھا یہ وہاں چلے جاتے تھے تو وہیں کے نا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیں، بات جاری ہوتا. ان کا وہاں جانا تعجب آور نہیں ہے، یہاں رہنا تعجب آور. یہ وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے کرم کیا ہمارے اوپر کے زمین پر آ گئے. یہاں رہنے پہ تعجب کرو، وہاں جانے پر کیسا تعجب. علامہ ذیشان درجوادی ابرار بھائی کی وجہ سے مجھے شعر بھی یاد آ رہے ہیں. علامہ ذیشان درجوادی فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. تو انسان اکمل جس سے اللہ بات کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ. اللہ نفس مطمئنہ. سارا مسئلہ ہی اطمینان کا ہے. ہم سب اطمینان کی تلاش میں ہیں. بھائی 10 سال سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، آج مولانا کی مجلس میں گیا، اطمینان ہو گیا. ہم سب اطمینان کی تلاش میں ہیں. جہاں سے اطمینان ہوتا ہے وہ جگہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اور جہاں اطمینان نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں وقت کا زیان تھا. ارے بھائی کسے سننے چلے گئے، 1 گھنٹے تک انہیں سنتے رہے، ایک لفظ بھی تو اطمینان بخش نہیں تھا. یہ ساری بحث ہی اطمینان کی ہے. یعنی انسان اطمینان کی تلاش میں، انسان سکون کی تلاش میں. اپنی روح کو جب انسان مطمئن کر لے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کو کسی غذا میں نہیں ملتا. شیخ بہائی بہت بڑے دانشور، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے انجینئر، جی ایک ایسے فقیہ تھے کہ جو ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، فلکیات کے ماہر بھی تھے، بہت بڑے انجینئر بھی تھے. شیخ بہائی تو تاریخ تشیع میں ان چند نابغہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں. حرم امام رضا میں، امام رضا کے حرم میں ان کی قبر ہے، مزار ہے، اونچی قبر بنی ہوئی ہے. جی جب آپ جائیں گے خیابان رضا سے جس طرف فلک آپ سے، جہاں بازار رضا والا جو چاہ رہا ہے، اس طرف سے آپ جب جائیں گے تو جو بڑا ایک ہال ابھی نیا بنا ہے، اس میں سے گزر کے جب پرانے عمارت میں داخل ہوں گے، جڑی ہوئی ہیں ساری عمارتیں، تو جب پرانی عمارت میں داخل ہوں گے تو بالکل ہی رستے میں ایک بڑے حجرے میں ایک بڑے ہال سے گزر رہے ہوں گے آپ، تو ایک اونچی قبر آپ کو پوچھ بھی لیں گے کہ شیخ بہائی کی قبر کون سی ہے. تو شیخ بہائی کو جب کوئی گتھی، ان کی علمی گتھی سلجھ جاتی تھی، جب ان کا علمی مسئلہ حل ہو جاتا تھا، 2 دن سے لگے ہوئے
کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں، کتابیں کھلی ہوئی ہیں جی، اور مسلسل ایک ایک عبارت پر غور ہو رہا ہے، بار بار پڑھ رہے ہیں، اور پھر مسئلہ جب حل ہو جاتا تھا تو اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی کرتے تھے، رقص نمائی کرتے تھے، اور اپنے آپ سے اشعار ہیں ان کے، اپنے آپ سے اپنے ہی شعروں میں بات کرتے تھے اور کہتے تھے وہ بادشاہ کہاں ہیں، وہ بادشاہوں کی اولادیں کہاں ہیں، وہ مخملی پردوں میں رہنے والے، وہ دبیز بستروں پہ سونے والے، وہ اچھی غذائیں کھانے والے بادشاہ اور بادشاہوں کی اولادیں کہاں ہیں جنہیں میں بتاؤں کہ لذت کسے کہتے ہیں۔ بھائی صلوات دیا کر دیں، ایک اور صلوات دیا کر دیں۔ تو سارا مسئلہ اطمینان کا ہے کہ کسی طرح اطمینان میں اضافہ ہو، کسی طرح اور بہتری آ جائے، اور میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب حضرت ابراہیم بھی اطمینان چاہتے ہو۔ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ جنازوں کو دیکھا، ہڈیوں کو دیکھا، کھوپڑیوں کو دیکھا، قبرستان سے گزر رہے ہیں، کہا یا اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کا پیغام، اللہ کی آواز آئی، اولم تؤمن، تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم سے پوچھا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں ایمان ہے، لیطمئن قلبی، مگر اطمینان چاہتا ہوں، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا پھر یہ 4 پرندے ذبح کرو اور ان کے گوشت مخلوط کر کے قیمہ بناؤ، اور یہ قیمے کی جو ہے وہ قیمے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو، ہر پرندے کی چونچ ہاتھ میں لے کر اسی کو پکارو، تو پھر دیکھنا کہ ہم مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو ہر پہاڑی کی چوٹی پہ جو مخلوط 4 پرندوں کے قیمے رکھے تھے، وہاں سے اسی پرندے کے قیمے کے ذرات اڑتے تھے اور اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور تھوڑی دیر میں پھڑکتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ پھر ایسی دوسری چونچ پکڑ کے آواز دی تو وہ ایسے ہی ہوا، 4 پرندوں کی ایسے آوازیں دیتے رہے، وہ پھڑکتے ہوئے پرندے بن گئے، انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ابھی تمہارے سامنے یہ زندہ ہوا ہے ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم بھی اطمینان قلب چاہتے ہیں۔ بھائی جو اطمینان قلب مانگے اور پھر اسے اطمینان دیا جائے وہ ابراہیم ہے، اور جسے اللہ کہے صاحب نفس مطمئنہ وہ حسین ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ لہذا بحث اور گفتگو اور عنوان اطمینان قلب کی ہے۔ عزیزو یقین جانیے ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر، روایات پر، انداز پر جیسا ہمیں سکھایا گیا ہے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا بڑے ہو کر کہ ائمہ اہل بیت نے بھی یہی فرمایا ہے۔ ہماری تربیت تو ماں کی گود سے ہوئی تھی، پہلے تو ہماری ماں نے بتایا ہمیں، پہلے تو ہمارے دادا نے ہمیں سکھایا، دادی نے سکھایا کہ ماتم کرنا ہے، مجلس میں کالے کپڑے پہن کے جانا ہے، رونا ہے، ماتم کرنا ہے۔ اور دیکھو مجلس میں جاؤ، مولانا جب مجلس پڑھ رہے ہو اور سلوات ہو تو اونچی آواز میں سلوات پڑھنی ہے، سب رو رہے ہو تو تمہیں بھی رونا ہے۔ یہ ہمارے ماں نے اور باپ نے پہلے بتایا، جب بڑے ہو کر مجلس میں گئے تو مولانا سے بھی سن لیا کہ ائمہ نے فرمایا ہے۔ بھائی جس کی جو خدمت ہے ماں کی، باپ کی، تو ہم تو اس کام کو بعض زیادہ تر کی اور اپنی اور آپ میں سے بہت سو کی بات میں نے کی ہے، جو علماء سے سن کر آئے ہیں وہ بھی ایک تعداد میں ہیں۔ اما ابا نے نہیں بتایا، مولانا کی ایک بات لگ گئی دماغ کو اور ہم مجلس میں آنا شروع ہو گئے، یہ بھی ایک تعداد میں ہیں، میں ان کا بھی مجھے احساس ہے، لیکن میں آپ جیسے اپنے جیسے لوگوں کی جو خاندانی عزادار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم نے اپنے دادا سے پوچھا، کچھ خیر پور والوں کو میرے دادا شاید یاد ہوں، پرانے لوگوں کو، سائیں عبرت شاہ کو، شہزاد بھائی کو اور زیدی صاحب کو، بہت سو کو یاد ہوں گے، تو ہم نے اپنے دادا سے پوچھا کہ انڈیا سے کیا لے کر آئے؟ تو کہنے لگے بیٹا مرثیے کی کتابیں لایا، انڈیا سے مرثیے کی کتابیں لایا، جو خود انہوں نے اپنے ہاتھ کے بھی لکھے ہوئے تھے
خود شاعر بھی تھے، البتہ مرثیہ انیس اور دبیر کے پڑھتے تھے، وسوس خانی کے رنگ میں. 8 بھائی مل کر، لمبے چوڑے 6-6 فٹ کے قد والے بھائی. شاید عبرت شاہ صاحب کو تو سادے 8 کے 8 بھائی یاد ہوں گے. اور کیا شان سے پڑھتے تھے. ہندوستان کی، راجستھان کی پڑھائی، اونچی طرزیں، 6 اور 7ویں سر میں تو سوز اٹھاتے ہیں، 8ویں سر میں مرثیہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد بھی سر ہوتا تو وہ اٹھا لیتے. یعنی یہ ایسے اونچا پڑھنے والے لوگ. تو بھائی کیا لے کر آئے وہاں سے؟ کہ مرثیوں کی کتابیں لائے. تو ہمارے بڑوں نے، میں اور جو بعد میں مجالس سن کر آئے، تو ان کا اطمینان توجہ چاہوں گا. ہم تو اس عبادت میں مصروف رہے اور اب مسلسل بہتری کا سفر ہے، لیکن اس پورے عمل کے ذریعے جو آپ اور میں انجام دے رہے ہیں، اس پورے عمل کے ذریعے جو کام ہو رہے ہیں، ان میں ایک روشن کام جو میرے مضمون میں ہے، وہ کام ہے اسلام کے، قرآن کے، شریعت کے تحفظ کا کام. یعنی واقعہ کربلا کی دہرائی، واقعہ کربلا کو بار بار دہرانے کا نتیجہ. میں لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، اگر آپ کی عزاداری نہ ہوتی تو ہر شخص کافر نظر آتا. اس عزاداری نے جہاں حسین مولا کی قربانی کو بچایا ہے، وہاں حسین جس پر قربان ہوئے ہیں اسے بھی بچایا ہے. توجہ ہو گئی میری طرف آپ کی. جہاں امام حسین کی قربانی کی یاد تازہ ہے ان عزاداری اور ان مجالس اور ماتم کے ذریعے، وہاں امام حسین جس پہ قربان ہوئے. مجھے وہ شعر ابرار بھائی کو یاد آئے گا کہ اگر کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، آپ پڑھیے تو اچھا لگے گا. کچھ دیر فرض کیجئے اہل عزا نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو ان ہمارے اجتماعات کا، جسے ہم مجلس عزا اور عزاداری کہتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ اطمینان قلب ہے. ویسے بھی عزیزو، عالم ہی علم دے گا، عالم سے جہل صادر نہیں ہوگا اور جاہل سے علم صادر نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. تو صاحب نفس مطمئنہ کا ذکر ہی تو اطمینان دے گا. ہمیں مطمئن اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کہ جو خود مطمئن ہے. جو خود مطمئن ہے وہ مطمئن کرے گا. لہذا نقن صاحب کا جملہ مجھے یہاں یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، اس پر ان گنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. سکون سے ہے، چین سے ہے میرے مولا. بلکہ بڑے بڑے سخت منظروں کو دیکھنے کے بعد بھی سوائے شکر کے اور صبر کے کوئی اور پیغام نہیں ہے امام حسین کا. ہرگز یہ نہیں کہ میں بیعت کر لیتا ہوں، میں اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. حسین گئے نہیں، بلکہ اپنی قربانی کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے مستقل بنیادوں پر حاکم قرار پائے. جب نبی نے اپنے نواسے کو گود میں لیا ولادت کے موقع پر، تو حضرت نے ایک دعا فرمائی، ربنا فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. یا اللہ، لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. نبی کی دعا قرآنی دعا ہے یہ. یا اللہ، لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. اور ایسا ہوا، ایسا ہے، ایسا ہوتا رہے گا. میرے اپنے سامنے کی بات ہے کہ امام بارگاہ بہت بڑے بڑے بنائے گئے تھے، اب امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں. تو امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہو گئے، آنے والوں میں اضافہ ہو گیا ہے. مسلسل مساجد اور امام بارگاہوں کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے. اور اس سال تو آپ نے کل تک دیکھا کہ ہر عشرے میں
غیر معمولی رش تھا، ہر جگہ لوگوں کی بھرپور شرکت تھی، اور شان سے مولا کے ایام عزا کا پہلا دور گزرا ہے، اور جو دور گزرا ہے وہی دور پھر اب مزید تقریباً 2 مہینے تک ہمیں اس ذکر سے جوڑے رکھے گا۔ آج کا دن کربلا کے سانحے میں، کربلا کے واقعے میں آج کے دن کو خاص مقام، خاص جگہ حاصل ہے، 11 محرم ہے۔ ایسا منظر ہے کربلا میں جس کا بیان ہمیں رونے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ساری رات شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک ساری رات نبی زادیاں، علی کے بچے جلے ہوئے خیموں کے درمیان، جلی ہوئی لکڑیوں کے درمیان بیٹھے رہے، اندھیرا بیابان ہے۔ جناب زینب ہر کچھ دیر کے بعد کبھی اس بچے کو آ کر بہلاتی ہیں، کبھی اس بچے کو جا کر حوصلہ دیتی ہیں، کبھی کسی بیوی کے پاس جا کر ان سے کہتی ہیں بھابی لیلا کچھ دیر کے لیے آرام کر لے، کل ہے اور پھر سفر ہے، سفر بھی قیامت کے سفر ہیں۔ کبھی جناب ام فروا کو جا کر حوصلہ دیتی ہیں۔ مگر سنیں گے عزادارو، مجھے نہیں پتا کس بیوی نے کچھ دیر کی استراحت کی، مگر 2 بیویاں ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کر رہی ہیں، ایک جناب زینب اور ایک جناب رباب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک جناب رباب، ایک جناب زینب، ایک لمحے کی بھی استراحت نہیں ہے، بلکہ عجیب منظر لکھا ہے کہ جناب رباب تو ہر کچھ دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں اور بچوں کے درمیان کسی بچے کو ڈھونڈتی ہیں، بچوں کے درمیان کسی بچے کو ڈھونڈتی ہیں، اور بیویوں کے درمیان جا کر ایسا لگتا ہے کسی بچے کی تلاش میں ہو۔ پھر جب جناب زینب نے پوچھا نا بھابی حوصلہ کریں، بھابی کیا سوچ رہی ہیں، تو فرمانے لگی زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، میرا دودھ پیتا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں یہیں سے ایک جملہ کہہ دوں کہ جناب رباب کو جہاں اپنے بچے کے جانے کا قلق تھا، غم تھا، وہاں جناب رباب کو یہ حوصلہ، تسلی بھی تھی کہ میرا علی اصغر قبر کے حوالے کیا گیا ہے۔ واحد لاشا تھا، واحد شہید ہے جسے امام حسین نے قبر کے حوالے کیا ہے، ورنہ حضرت چاہتے تو تمام شہیدوں کو اسی وقت قبر کے حوالے کرتے، مگر یہ سب طے شدہ تھا، یہ سب امام حسین کی قربانی میں طے شدہ تھا۔ ایک شہید ہے کہ جسے قبر کے حوالے کیا۔ جب بچے اور جوان جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ننھا سا وطن گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں، یہ ننھا سا بدن گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے گا، لہذا قبر کے حوالے کر دیا۔ یہ تسلی تھی نا جناب رباب کو، لیکن جب 11 محرم آج کا دن آیا اور سروں کی شمارش شروع ہوئی اور سروں کی گنتی شروع ہوئی، تو کہا کہ حسین نے آخری وقت میں ایک بچے کو لا کر کہا تھا اسے پانی پلا دو، اس بچے کا سر نظر نہیں آ رہا، تو بتایا کسی نے کہ حسین وہ لاشا خیمے کی پشت پر لے گئے تھے۔ اب جہاں خیمے کی پشت بنتی تھی وہاں جا کر ظالموں نے لاشا ڈھونڈنا شروع کیا۔ کوئی نرم جگہ نظر آ جائے تو سمجھے قبر بنی ہوئی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے امام حسین نے علی اصغر کی قبر بنا کر قبر کو زمین سے یکساں کر دیا تھا، وہ قبر کا جو نشان ہوتا ہے نا وہ ہٹا دیا تھا، کہ
کہ شاید اس وجہ سے میرا بچہ بچ جائے، مگر نیزہ بردار ظالم چلے۔ زمین کربلا میں اس جانب نیزے زمین میں گاڑنے لگے، ایک ایسا بھی منظر نظر آیا کہ ننھا سا جنازہ ایک نیزے کی انی میں لگ کر باہر آیا۔ اب رونے والوں سے یہ حق ہے کہ پوچھا جائے اس وقت جناب رباب پر کیا گزری ہوگی؟ وہ چھوٹا سا سر جو نیزے کی انی پر بھی نہیں رکتا تھا، اس کو تن سے علیحدہ کر دیا گیا۔ عجب نہیں، بس آخری جملہ، عجب نہیں جناب رباب نے یہ مرثیہ پڑھا ہو، عجب نہیں جناب رباب نے یہ مرثیہ پڑھا ہو، اے علی اصغر کربلا میں تو سب ایک دفعہ مارے گئے ہیں، کیا میرا علی اصغر 2 دفعہ مارا جائے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، سید علی اوسط زیدی، سیدہ نگہت زیدی کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت، نازش بھائی کی والدہ اور اہلیہ کی شفا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد